बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी यूनिट का तीसरा लेसन है और इस नज़म का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुख्तलिफ़ हालात में फिर इंसान की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए या किस तरह से रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्या ज़िम्मेदारी एक इंसान की होती है जब मुख्तलिफ़ किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। तो इस पोएम में भी इस यूनिट का जो बुनियादी मकसद है वो सारी चीज़ें बयान की गई हैं। नज़म लिखी है जोसेफ रडियार्ड किपलिंग, जो 1865 में मुंबई में पैदा हुआ और 1936 में लंदन में जिसका इंतकाल हुआ। बुनियादी तौर पर सहाफ़ी थे, शायर भी थे, नावलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इन्होंने अफसाने भी लिखे। इनके तमाम जो अदबी काम हैं इनके ऊपर हिंदुस्तानी कल्चर का ज़ाहिर है कि एक असर है और वाज़ेह असर है। ये जो नज़म है ये बड़ी उनको शोहरत हासिल है और बड़ी मशहूर है। कई कॉलेजेस और स्कूल्स के सिलेबस के अंदर ये शामिल हैं। तो ये जिसका नाम है, हम सबसे पहले उर्दू में पढ़ते हैं कि स्टेंजा बाय स्टेंजा। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubting too. अगर आप अपनी ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं उस वक्त जब आपके इर्द गिर्द सारे लोग अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठ रहे हों, अपनी यानी कि बदहवास हो रहे हों, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर आप अपने ऊपर एतमाद कर सकते हो बावजूद इसके कि लोग आप पर शक कर रहे हों और उन शक शुबात करने वालों को आप माफ़ भी करते हो, यानी वो आपकी ज़िम्मेदारी का ज़िक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात आ जाए कि लोग यानी नुकसान हो जाए और उस नुकसान के लिए भी आप पर इल्ज़ाम धर रहे हो, आप उनको फिर माफ़ करें। आप उन लोगों की बात पे कान न धरें बल्कि आगे बढ़ें और आपका अपने ऊपर पूरा एतमाद हो कि जो कुछ मैंने किया है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक किया है। लेकिन आप उनको इजाज़त दे कि बस अगर वो शक शुबात का इजहार करना चाहते तो करें। यानी आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप अपने काम पर फोकस रहें, अपना मकसद पूरा करने की तरफ जाएं। आगे अगले स्टेंजा की तरह इफ़ यू कैन, दूसरा स्टेंजा, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग और एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। इसमें 3 किस्म के हालात का जिक्र है दूसरे स्टेंजा में कि अगर इंतज़ार करना पड़े और इंतज़ार करते करते आप तकते नहीं हो, यानी कि आप सब्र करें। दूसरी हालत ये कि अगर किसी ने आप पर झूठ बांधा तो आपका रद्द-ए-अमल ये हो कि आप मुकाबले में उस पर झूठ ना बांधे। तीसरी हालत ये बयान की गई है कि अगर कोई आपसे नफ़रत करने लगे तो आप यानी कि जवाबन नफ़रत ना शुरू कर दे। और चौथी हालत ये बयान की है कि अगर तुम बहुत अच्छे हो और अगर फिर भी तुम्हारे अंदर ये सोच और फ़िक्र मौजूद है कि अपनी अच्छाइयों को ना उछाले या अच्छाइयों को ना जितलाएं, उन पर शेखी ना बघारे, और अगर तुम बहुत अक्लमंद और होशियार भी हो तब भी आप लोगों पर इसका इजहार इस तरह से ना करें कि आप बहुत होशियार है और आप तकब्बुर में आ जाए। तीसरी स्टेंजा में भी इस किस्म की एक हालत का ज़िक्र है या हालात का ज़िक्र है। तीसरा स्टेंजा, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same। इस स्टेंजा में 2 किस्म के हालात का ज़िक्र है। पहला स्टेंजे के पहले कपलेट में बताया गया है कि अगर आप एक अच्छे ख्वाब देखने वाले हैं, बड़ी आपके ख्वाबें हैं, बड़ी आपकी सोच है, लेकिन फिर आप अपने सोच और ख्वाब को यहाँ तक महदूद ना रखें कि आप सिर्फ आपने
سوچتے رہنا ہے اور آپ نے خواب دیکھتے رہنا ہے، آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، یعنی کہ خوابوں کو آپ نے عمل کا جامہ پہنانا ہے۔ دوسری حالت پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، ڈیزاسٹر ناکامی آ جائے، کوئی بہت بڑی تباہی پھیل جائے، یعنی آپ کو ناکامی یا کامیابی کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کے اندر پھر یہ سوچ بھی پیدا ہونی چاہیے کہ آپ ان دونوں کو امپوسٹر سمجھے۔ امپوسٹر کا مطلب ہے بہروپیہ، دغا باز، دغا دینے والے، یعنی یہ دنیا میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ان کو کامیابی ملتی ہے، بعض لوگ ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی دونوں حالتوں میں وہ آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، کامیابی پر تکبر اور ناکامی پر بڑے شکوہ شکایت لگاتے ہیں۔ تو چھوٹے اسٹنزے میں ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے۔ If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch things you give your life to broken and stoop and build them up with worn out tools۔ چھوٹے اسٹنزے میں بھی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی برداشت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سچ بولا، بدماشوں نے، غنڈوں نے آ کر ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، سادہ لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے۔ دوسری حالت یہ پیش کی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمارت آپ نے کھڑی کر دی، ایک کامیابی آپ نے حاصل کی اپنی پوری زندگی دے کر، لیکن کسی نے آ کے آپ کی اس عمارت کو نیچے گرا دیا، اور آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے کہ آپ ان وان آؤٹ ٹول سے، یعنی پرانے اوزار کو اکٹھا کر کے پھر اس عمارت کو کھڑا کرنا شروع کر دیا، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سچ بات اگر آپ نے کی، آپ اس پر قائم ہیں، تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگوں نے ان کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا۔ آپ نے تو سچ بولا، آپ کو سچ بولتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے کوئی کام، جو کامیابی آپ نے حاصل کی، اس کو نیچے گرا دیا، اس کی بے قدری کی، تو آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، آپ نے دوبارہ شروع کرنا چاہیے، آپ نے آغاز کرنی چاہیے دوبارہ، اور آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے، یعنی آپ کی رسپانسبلٹی، ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ پانچویں اسٹینزا۔ If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss۔ اس میں بھی چند حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں شاعر، اگر آپ تمام کامیابیوں کا ایک ڈھیر بنا سکتے ہیں اور قسمت کا کھیل سمجھ کر اسی داؤ پر لگائیں، یعنی اگر آپ تمام کامیابی جو آپ نے حاصل کی، آپ سمجھ لیں کہ بس وہ کامیابیاں کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے لے سکتا ہے۔ مثلا آپ نے سمجھ لیا کہ قسمت کا کھیل ہے، میرے پاس آ گئی تھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے داؤ پر لگا لیا، آپ نے پرواہ نہیں کی، یعنی کہ کوئی اور کاز بہت بڑا تھا، تو آپ کے رد عمل پر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس سے بھی بڑا کاز ہے تو آپ قسمت کا کھیل سمجھ کر اس کو جانے دیجیے۔ اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے۔ پھر اگلے کپلٹ میں یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ تمام اگر چیزیں آپ نے حاصل کی اور آپ کھو سکتے، اور کھو جانے کے بعد دوبارہ آپ اسی عمارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک لفظ شکایت بھی نہیں کر بیٹھتے، تو یہ آپ کی بڑی ہمت ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات آ جائے کہ آپ نے جتنی بھی وننگز اور جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ایک کامیابی کا آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک ڈھیر تھا، اور یہ کہ قسمت کا کھیل ہے، اور یہ کہ آپ دوبارہ آپ کے اندر ہمت ہے، آپ شروع کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ کامیابی مجھے مل سکتی ہے، میرے اندر اتنی ہمت ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی نہیں کرتے، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر اسٹینزا میں if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long
after they are gone. اگر تم میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے اعصاب اور اپنے جسمانی قوت کو پھر سے کہہ سکے اور مجبور کرے کہ وہ تمہاری خدمت کرے، یعنی وہ دوبارہ تمہارے کام آ جائے، یعنی تم دوبارہ بھی ان سے کام لے سکتے ہو، اگرچہ قوت تو انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے ایک دن۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ جو بھرپور جسمانی قوت ہے وہ چلی جاتی ہے اور جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اندر یہ اتنی ہمت ہے کہ تم یہ جذبہ رکھ سکتے ہو کہ نہیں، جسمانی قوت چلی بھی گئی ہے تو تب بھی میرے اندر اتنی ہمت ہے، اینڈ سو ہولڈ آن وین دیر از نتھنگ ان یو، پھر بھی آپ عمل اسی طرح سے جاری رکھتے ہو جذبے کے حد تک اور اپنی بات پر ڈٹے رہ سکتے ہو، اس کے باوجود بھی کہ آپ کے اندر وہ قوت نہیں رہی۔ ایکسیپٹ دا ویل وچ سیز ٹو دیم ہولڈ آن، پھر بھی آپ کے اندر یہ اتنا جذبہ ہے کہ نہیں، اپنے کام پر ڈٹے رہنا ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ جذبہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اور انسان کو کامیاب بنا کے رکھتا ہے۔ یہ ہمت ہی ہے، یہ حوصلہ ہی ہے، ول پاور جس کو قوت ارادی ہے۔ If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you. تو یہ آگے پھر ہے کہ if all men count with you but none too much، اس سٹنزا کا مطلب یہ ہے اگر آپ ہجوم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو یا نیکی کو برقرار رکھ سکے، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہجوم میں جاتے ہیں، دوستوں کے جھمگٹے میں جاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا وہاں پر ذکر نہیں کرتے، عام طور پر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی چلا جاتا ہے تو ان پر رعب جمانے کے لیے وہ اپنی نیکیوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جتلاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اگر آپ کے اندر یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنی نیکیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، آپ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے، اپنا رعب جمانا نہیں چاہتے، اور واک وتھ کنگز، اور اگر دوسری حالت یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کے ساتھ آپ کا اوڑھنا بچھونا ضروری آپ کے لیے ہو جائے، نار لوز دا کامن ٹچ، پھر آپ کے اندر پھر بھی یہ صلاحیت ہو، یہ جذبہ ہو کہ عام غریب لوگوں کے ساتھ پھر بھی آپ رشتہ رکھیں، یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ پھر تیسری حالت یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ اتنی ہمت ہے یا آپ کے سمجھ بوجھ اتنی برابر ہے کہ آپ فوز، یعنی دشمن بھی آپ کو دھوکہ نہیں سکتے اور دوست بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے دوست بھی دھوکہ دے جاتے، لیکن اگر تم اتنے ہوشیار ہو، اتنے اچھے ہو کہ دوست دشمن دونوں آپ کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ نہیں دے سکتے، آف آل مین کاؤنٹ ود یو، اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سکھ میں تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بٹ نن ٹو مچ، لیکن دکھ میں پھر کوئی بھی تیار نہ ہو، اگر آپ کا ایمان اس طرح سے ہو کہ لوگ کہتے رہیں گے سکھ میں کون آتا ہے اور دکھ میں کون آتا ہے، پھر اگر آپ کی اتنی سمجھ بوجھ ہے، پھر اگلے سٹنزا میں یعنی 8ویں سٹنزا کی طرف جاتے ہیں۔ If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. اس سٹنزا کو ذرا غور سے، کیونکہ آخری پیغام اس کے اندر موجود ہے جو پوئٹ دینا چاہتا ہے آپ کو۔ اگر کوئی ایسے حالات آ جائے، مثلا ایک دوڑ میں آپ نے حصہ لیا اور ایک وقت مقرر کیا گیا کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ نے اس دوڑ کو جیتنا ہے، اور ایک گھنٹے کے اندر پھر منٹس ہوتے اور ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے۔ اگر تمہیں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ہر ایک گھنٹہ اور ہر گھنٹے کے اندر جو 60 منٹ ہے، اگر تم اس کو بھر سکتے ہو، انہیں استعمال میں لا سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے ناقابل معافی ہے، لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے کہ آپ یہ بہانہ کر کے تھک جائے کہ بھئی آخری سیکنڈ تھا، مجھے اس میں کیا کرنا تھا، میں نے تو بس دوڑ ختم کی۔ نہیں، people will not forgive you, so it's unforgiving minute، ایک طرح سے ناقابل معافی وہ وقت ہے، اگر تم اس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہو، یعنی وقت کی قدر اگر آپ جانتے ہو، جتنا وقت بھی آپ کے پاس باقی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وقت کی قدردانی بھی ہے اور وہ ساری خصوصیات جس کا اوپر ذکر کیا گیا، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ Yours the earth،
پھر اس زمین پر اور اس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس پر آپ کی حکمرانی ہوگی. اینڈ وچ از مور یو ول بی اے مین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے، مرد کا بچہ بن جاؤ گے، یعنی کہ بڑے انسان بن جاؤ گے. مردانگی کا مطلب یہ ہے. تو یہ اردو میں اس کا مقصد اور مطلب تھا. مختلف حالات میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے، مختلف حالات میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیا رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہونی چاہیے. اس میں اردو میں اس کا مطلب تھا اس نظم کا. اب ہم انگلش میں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بیان کریں گے. تھینک یو ویری مچ.